बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान साहब की सेहत के बारे में। आज मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम डिटेल्स हुकूमत की तरफ से बयान की। ये तफसीलात आती रही हैं सामने मंजर आम पर, लेकिन वज़ीर दाखिला की जानिब से इसके ऊपर सैर हासिल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पहली बार सुनने को और देखने को मिली है। क्या मौक़िफ़ मोहसिन नकवी साहब ने इख्तियार किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या अहम बातें कही हैं, वो ज़रा को सुनवाते हैं। एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। उस पे हमने कहा ये तो मुमकिन नहीं है। गौर साहब उनको इन्फॉर्म किया कि जी जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप पटियाला जेल पहुंच। गौर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं। अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। अलीमा खान साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने लगाया है कि वो वीटो करती रहीं, जिसकी बायस जो मुलाकात थी वो भी नहीं हो सकी और बैरिस्टर गौहर साहब को बुलाया गया लेकिन वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। वो क्यों तशरीफ़ नहीं लाए और उन्होंने क्यों इसमें जाना मुनासिब नहीं समझा, ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर आज इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल अपनी जमात के, उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के बारे में कल एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट ये था कि इमरान खान साहब को पहले से बहुत बेहतर उनकी तबीयत है, लेकिन उसके बावजूद धरना जो था वो जारी रहा। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रास्ते बंद हैं। ना सिर्फ ये बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे भी MPS के धरने जारी हैं और इसके साथ साथ पार्लियामेंट हाउस में भी एक धरना जो है वो चल रहा है। क्या कहा सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में और ये धरने अब तक क्यों चल रहे हैं, इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले सुनिएगा राजा साहब क्या कह रहे हैं। जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने वो खासी हौसला अफजा हैं। उन बातों में उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, कि कल जब वो उनको मिले हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है और इन डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ये हैरत अंगेज बेहतरी हुई है उनकी नजर में। उन्होंने कहा कि कल जब डॉक्टर्स ने मुआयना किया और डॉक्टर नदीम कुरैशी जिनका ख़ुद फैमिली ने नाम दिया था उनको इस मशावरत के अंदर या इस मुआयने के अंदर शामिल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनको घड़ी भी नज़र आई और घड़ी की सुइयां भी नज़र आईं। ये स्टेटमेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकरम राजा साहब का है। याद रहे कि इससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब भी इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं। क्या वजह है कि ये तमाम स्टेटमेंट्स आने के बाद कल धरना उठाया गया और फिर उसके बाद दोबारा धरने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी और इसके साथ साथ जो सड़कें ब्लॉक की हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तमाम KP जो है वो इस वक्त बिल्कुल चौक्ड है, बिल्कुल बंद है, वो क्यों बंद हुआ? और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर, पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक हुक्मनामा भी जारी किया है और IG को और चीफ सेक्रेटरी को अहकामात भी दिए हैं कि ये जो धरने ये ख़त्म करवाए जाए और सड़कों को खोला जाए। ये कितना अहम है ये हुक्मनामा जो कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आया है? उसके रद्द अमल में सुहेल आफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कौन इस वर्दी के पीछे है और क्या हो रहा है उनको सब पता है। दिलचस्प बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। खैबर पख्तूनख्वा बंद है, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका इल्ज़ाम वो दूसरों पर धर रहे हैं। ऐसा है तो क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत अहम स्टेटमेंट्स दिए और उनका एक इंटरव्यू चला। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा फ़ैसला साजी की अहलियत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फ़ैसले होते हैं, जो इमरान खान साहब को बताया जाता था वो कुछ और था, जो नहीं बताया जाता था यानी उनको सब्ज़ बाग, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो बाग दिखाए जाते थे और उसके बाद संजानी पे उनको इमरान खान साहब ने कहा था कि वो वहाँ से वापस चले जाएँ। लेकिन ये जो धरना था 26 नवंबर
नवंबर का ये जारी रहा। उस वक्त क्या मामलात थे उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली और मोहसिन नकवी साहब के किरदार के ऊपर भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। ये बहुत चीज़ें अहम हैं और इसके ऊपर हम बात भी करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ का मतलब क्या लिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल साहब, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, और थोड़ी देर में अली बुखारी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब आपके पास मैं आना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में मामलात थे, कल धरना एक शुरू हुआ, फिर वो धरना ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद अब दोबारा धरना हो रहा है। आप क्या समझते हैं मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू जो आपने सुनी उसमें कितनी हकीकत है? आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे और मुस्तकिल धरने पे भी थे? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं वजाहत कर दूं, मैं धरने पे नहीं था। हाँ, वो मैं सिर्फ अली अमीन खान गंडापुर को अच्छा। मिलने गया था। हाँ। बाकी मैं एहतजाज में नहीं हूँ, ना मैं धरने में हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो आज वज़ीर दाखिला साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इसमें चंद सवालात उठे हैं पैसियत एक सियासी वर्कर के, और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर तो गलती हमारे पार्ट पे है, और अगर ये बातें गलत हैं तो अभी तक इसकी तरदीद क्यों नहीं आई है? नंबर वन। नंबर दो, चूँकि बैरिस्टर गौर साहब को उन्होंने कोर्ट किया है, ख़ुद वकील है और मेरे इंतहाई ज़माने के दोस्त भी हैं, वो जो है चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़लसफ़ा है, जो पार्टी की नफ्सियात है, जो एनाटमी है, उसमें जो मनसब पर बैठा हुआ शख्स है ना, वो इख्तियार से आ रही है, और ख़ुसूसन 1.5 साल में तो इख्तियार सारा जनाब मकनतीस की तरह ख़ानदान की तरफ चला गया है। ये सारे जो फिर रहे हैं वो दौर मनासिब समायत, ये हैं तो लीडर लेकिन इख्तियार के बग़ैर। तो बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, मुझे इल्म है, मैं उनकी मजबूरियों का अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो जो है क्यों नहीं गए। और दूसरी बात ये है कि आज अभी तक खामोश हैं, ये सवालिया निशान पीटीआई पे है। या तो उनको जवाब देना चाहिए या फिर उन लोगों का नाम बताना चाहिए कि किन लोगों ने जो है उनको ये करने से मना किया। वही डॉक्टर हैं कुरैशी साहब जो सलमान अकरम साहब बता रहे हैं कि हमने रिकमेंड किया, उसी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट साइन भी की है, अलावा दूसरे डॉक्टर की। धरनों पे जो सलमान अकरम साहब का बयान है, मैं खुद आज एबटाबाद से आया हूँ, 5 घंटे मुझे लगे क्योंकि मोटरवे बंद था, और इसी तरह सीपैक बंद है, कराक्रम हाईवे बंद है, सवाबी पे अंबार पे इंटरचेंज बंद है। ये मुझे इल्म समझ नहीं आ रही है। जब आपका डॉक्टर लिखता है पानी वैसे ग्लासेस इस्तेमाल करता है, तो बग़ैर ग्लासेस के अगर वो कहते हैं कि लास्ट लाइन वो नहीं पढ़ सकते हैं। और सलमान अकरम साहब जो आप सबके बड़े चहेते हैं, वो कहते हैं कि जी हम बड़े, यानी कि एक पुरमसरत हैरानगी हुई कि जनाब वो रिकवरी भी हो गई है, 25 तारीख को दूसरी इंजेक्शन लगानी है, इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा जकड़ा हुआ है। क्या वजह लगती है आपको? क्योंकि धरना तो ख़त्म हो गया था, एक फिर राजा नासिर अब्बास साहब, बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात भी, जो कि मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं, उनकी हुई है, तरदीद भी कोई नहीं हुई कि डॉक्टर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है, फिर क्यों ये धरना आपके ख्याल में? गीदड़ की जब शामत आती है ना तो वो शार का रुख करता है। मेरा ख्याल है ये जो आज हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, और फिर जो केपी में इक़्तिदार और इख्तियार जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब पता चलेगा कि ये धरना जारी रख सकते हैं या नहीं। करके दिखा दे 3 दिन, आने वाले 3 दिनों में अगर ये धरना कर गए तो मैं ये समझूंगा कि ये जो क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, वाकई जो है बड़ी ही आहनी और इंतहाई इस्तेकामत वाली है। लेकिन अगर खैबर, मुझे इनकी पटाई जो है ना खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हाथों होती नज़र आ रही है। अच्छा, और उसका तो आज सुहेल आफरीदी साहब ने कहा भी है, जो स्टेटमेंट दिया है कि बेशक मैं यहाँ मौजूद हूँ लेकिन वहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो मुझे सब पता है। वो उनको क्यों ये कहना पड़ा कि उनको सब पता है जो वहाँ पे हो रहा है? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब धरने के साथ नहीं है। अच्छा, धरने के साथ नहीं है ना, ये उनकी मंशा के बगैर हो? बिल्कुल, वो धरने के हक में भी नहीं है। शायद
پی ٹی آئی کے وہ شہباز غل نے ایک ویلاگ بھی کیا کہ جی اشارہ ان کی طرف تھا کہ وہ دھرنا اٹھوانا چاہتے تھے اور دھرنے والوں نے انکار کیا. لیکن اور وہ کیوں نہیں ہے اس کی بھی اپنی وجہ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں جو ہے نا آج کل ہر ایک شخص اپنی ذات میں انجمن بنا ہوا ہے, اپنی ذات میں پارٹی ہے, خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں دھرنے ہیں, وہ اس کی مان رہا ہے. تو لہذا پارٹی جو ہے اب ایک انتشار ایک قیاس کی شکل میں ہے. اچھا, اس پہ مزید بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. اب ظاہر ہے کہ ایک تو جو رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے, اب محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ رپورٹ جو ہے اس میں مشاورت بھی تھی, کوئی تردید بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن اب جو نئی ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر فیصل سلطان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملوایا جائے, ڈاکٹر جو دوسرے ہیں ان کا بھی عاصم یوسف صاحب سے کیوں نہیں ملوا رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے جو چند سوالات ابھی شیر افضل مروت صاحب سے بھی کیے اور ساری سیاسی صورتحال اور جو دھرنے کی صورتحال اور جو رکاوٹیں وہاں پہ ہیں ان سب کا بڑی تفصیل سے ہے. بنیادی طور پہ ساری جو کہانی ہے اس کے پیچھے ایک چیز جو تحریک انصاف آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت پہ سیاست ہو رہی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. کیونکہ اگر تو حقائق پہ بات ہو اور حقائق کے اوپر رہا جائے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ حل ہو چکی ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. ابھی جیسے کہ آپ نے ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی گفتگو برملا میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے جو مشاورت ہوئی ان کے کہنے کے اوپر کیا کیا چیزیں ہوئیں, پھر ان کے سینئر قیادت کو جن ڈاکٹرز نے معائنہ کیا ان سے ملاقات میں کس طرح ان کی تسلی ہوئی, پھر جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز لاہور تھے انہوں نے جو ان ڈاکٹرز سے بات کی جو عمران خان صاحب کا معائنہ کر کے آئے تھے. تو ظاہر ہے وہ ساری بات ڈاکٹر سے بات کرتا ہے تو وہ یہ گفتگو نہیں ہوتی جو میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں. وہ پیورلی ایک ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے, میڈیکل گفتگو ہوتی ہے کہ فائنڈنگز کیا تھیں, انویسٹیگیشن کیا تھیں جو آپ نے کی, اور اس کے بعد آپ نے پروسیجر کیا کیا اور میڈیکیشن کیا ہے. تو ان کی بھی تسلی تھی, انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جناب کہ یہ کوئی غیر تسلی بخش تھے, یا ان ڈاکٹرز جو گئے ان کی کیپیسٹی کو یا ان کی ایکسپیرینس کو یا ان کی کمپیٹنسی کو کسی نے چیلنج کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب مختصر بات یہ ہے کہ ان کی معائنے کے بعد جو صحت کی صورتحال ہے اور ان کی جو آنکھوں کی صورتحال ہے وہ تسلی بخش ہے. نظر کے حوالے سے بتایا جا چکا ہے کہ وہ امپروو کر رہی ہے, کوئی ڈیٹیریٹ نہیں کر رہی, اور ابھی ان کا ایک انجیکشن جو ہے وہ 25 تاریخ کو متوقع ہے. اس کے 1 ماہ کے بعد انہیں ایک دوسرا انجیکشن لگنا ہے, 2 انجیکشنز ابھی لگنے ہیں, اور وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو بیسٹ اویلیبل فیسلٹی ہوگی ہاسپٹل اس میں لگایا جائے گا. ہاسپٹل لایا جائے گا کیونکہ اس کے لیے ہاسپٹل لانا ضروری ہے, اور 2 دفعہ لایا جائے گا. اور جو ان کے مطلوبہ ہاسپٹل میں شفا آئے انٹرنیشنل, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے بتانا, اس لیے اگر علم بھی ہوتا ہے تو ہم اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ پھر ظاہر ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ آگاہ کر دیں کہ فلاں جگہ فلاں بندہ آ رہا ہے, تو وہ سیکیورٹی رسک بھی ہوتے ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور جو ماہر ترین ڈاکٹرز ہیں ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوگا. باقی ان کے ڈاکٹرز کی مزید اگر انہیں کوئی تسلی چاہیے ہوگی وہ بھی کرا دیں گے, ان کے خاندان کو کوئی تسلی چاہیے ہوگی وہ بھی کرا دیں گے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈمٹ کروا دیا جائے 2 ہفتوں کے لیے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی مریض کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں, اہل و عیال ہیں, ان کی منشا سے تو نہیں ہوتی. یہ میں ایز اے ڈاکٹر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کا جو پروسیجر مریض کے لیے تجویز کرتا ہے وہ مریض کی کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے. اب کئی دفعہ ہم سیاست میں ہیں, تینوں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, کئی دفعہ ایسے ہمیں اپنے حلقے کے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے ڈسچارج کر دیا گیا ہے, میں مزید 2 دن رہنا چاہتا ہوں. تو جب ڈاکٹر سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی مزید اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مریض کو. پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ اسپتال میں غیر ضروری جو سٹے ہوتا ہے وہ بھی مریض کے لیے خطرناک ہوتا ہے. مگر یہاں تو آپ نہیں سمجھا رہے نا, یہاں تو آپ سمجھانے والی اس میں آئے نہیں رہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو آپ نے محصور کر دیا, آپ نے ان کو پانی کھانا دینے سے محروم کر دیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں. مناسب نہیں ہے, اور میں ایسی حرکتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, ورنہ شیر افضل خان اگر اجازت دیں تو جو اس وقت یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو کھانے اور کھابے چل رہے ہیں, چند ویڈیوز میں آپ کو بھی نہ بھجوا دوں ذرا آپ کے چینل کے لیے کہ کیا کیا وہاں پہ پراٹھے چل رہے ہیں, کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. ہاں تو ابھی تک تو کوئی نہیں آپ نے دکھایا, اس لیے ہم کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ کو بھجواتا ہوں, آپ چلائیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ
آج کھائے ہوں گے نا, آج تو آپ نے کھول دیا ہے نا, آج بھی, کل بھی, پرسوں کینٹین بھی, سیٹرڈے سنڈے. دیکھیں راجہ ناصر عباس صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. میری ایک بات سنیں, بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا یا ہمارا سیاسی مزاج یہ سارا آپ جانتے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو آپ جانتے ہیں. کیا ہمارے مزاج میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے کسی سیاسی مخالف کو کوئی بھوکا پیاسا رکھ کے ہمیں کوئی خوشی ہوگی, یا اس سیاست کے اوپر ہم نے کبھی کوئی اپنی کوئی کارروائی کبھی اس سے پہلے کبھی کی ہو؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ بہنوں کو ملنے میرے پاس جو فوٹیجز ہیں, سن لینا, میرے پاس جو فوٹیجز اس وقت بھی موجود ہیں اس میں وہ ساری فوٹیجز موجود ہیں. اس میں جب کوئٹہ چائے آ رہی ہے, پراٹھے چل رہے ہیں, 3 دن چاول چل رہے ہیں, پیکٹ چل رہے ہیں, 3 دن پہلے کی, بالکل روزانہ کی بنیادوں کے اوپر. اچھا, لیکن اب یہ اچھا نہیں ہے, سارے میرے لیے قابل احترام ہے کہ میں ان کی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, چونکہ یہ ڈاکٹر بھی ہے نا, اگر اجازت تو ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے, آپ نے ویسے قابو والی ویڈیو مجھے دکھانی ضرور ہے, میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں وہ تو خیر یہ ان کو چاہیے کہ وقفے کے بعد دکھا دیں. ہاں چلے وقفے کے بعد دکھا دیں گے, آپ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, ایک سوال ہے میرا, وہ یہ ہے چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں میں وکیل ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جیل کے اندر ہے اور وہ علاج جیل میں نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر اگر وہی شخص جیل میں اندر ہے اس کو یہ حق قانون دیتا ہے آرٹیکل 9 کے تحت کہ وہ اپنے مرضی کا وکیل کرے, یہ اس شخص کا بنیادی حق ہے. یہ اس شخص کا یہ بھی بنیادی حق ہے کہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. تو اگر وہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتا ہے تو اس میں انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ ویسے جواب اور میڈیکل اور سٹوری ختم ہو جائے گی نا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں ویٹو کر رہی ہیں ان کے صحت کے مسئلے کے اوپر علیمہ خان صاحبہ, آپ ویٹو نہ ہونے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے یہ بات کی کہ اس ایشو کے اوپر عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر ان کی پارٹی سیاست کر رہی ہے. ان کی پارٹی جو کچھ اور کر رہی ہے, وہ جو بات کی مروت صاحب نے, وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ یعنی اس میں ڈس ارے ہے, آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ایک بیان دے رہا ہے کیا چل رہا ہے. لیکن میں کلیئر کر دوں, ان کا جو سوال ہے بڑا وہ ریلیونٹ ہے. جو میں نے کہا نا وہ سیاست کر رہے ہیں, اگر ان کی صحت کے حوالے سے آپ اس کو اس طرح اوپن کر دیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر تو سوائے انتشار پھیلانے کے ان کی جماعت نے اور جھوٹ گھڑنے کے اور من گھڑت کہانیاں سنانے کے اور کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو آپ ایک دفعہ ایک بندے کو ملائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے کہنا ہے جی کہ وہ تو جو 15% نظر آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور اب دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ بھی 10% پہ آ گئی ہے. یہ اس طرح کی باتیں کریں گے, میں بالکل آپ کو براہ راست جواب دے رہا ہوں. مطلب یہ کہ پھر کوئی کسی کو ملوایا ہی نہ جائے, آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسٹ پاسبل فیسلٹی موجود ہے پاکستان میں وہ انہیں مہیا کی گئی ہے اور مزید کی جائے گی. جو میں نے آپ کو فیوچر بھی ان کا ٹریٹمنٹ کا بتا دی ہے وہ دیٹ از پلانڈ اور وہ فائنل ہے. اور اس میں اگر کوئی گلہ شکوہ ہوگا تو حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ہم اتنے ہم چلے کہ عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کمپرومائز کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کا وہ سارا الزام اپنے اوپر ہم لیں, ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر نو کمپرومائز ان کی صحت کے اوپر. یہ جو محسن نقوی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی سٹیٹمنٹ ان کی, آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا ہم انتظار کرتے رہے, پہلے 2:30 بجے آنا تھا, پھر 3:30 بجے آنا تھا, وہ تشریف نہیں لائے. مطلب 2 اس ہفتے میں اپرچونٹیز ملی جس میں کہ, اور پچھلے ہفتے بھی کہا گیا کہ ان کو ملنے کے لیے کہا گیا تھا, وہ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے وہ اپنے بانی سے ملنے کے لیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, اس کو 1 بائی 1 چلیں گے اور آئی ہوپ کہ مجھے سیم ٹائم دیا جائے گا جتنا بھی. دیکھیں نمبر 1, خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا اور سیٹرڈے والے دن ان کو لایا گیا پیمز ہاسپٹل میں. جو نیوز بریک ہوئی اسد اللہ صاحب نے کی اور ڈان میں آرٹیکل آیا جس کو 5 سینئر ترین فیڈرل منسٹرز ڈینائی کرتے رہے. سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے کو انفارمیشن منسٹر کہتا آئیں گے, تو کیا ان کے اوپر بلیو کریں گے ہم؟ یا تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا, ان کے اللہ پلے ہے ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کون لایا, کون ٹریٹمنٹ کرائی, کیسے واپس چلے گئے. یا تو ان کو پتہ تھا انہوں نے جان بوجھ کے غلط بیانی کی ہے. 2 ہی آپشن ہے, تیسرا آپشن تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آنکھ کی پرابلم تھا اور انجیکٹ کیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ لا یہ کہتا ہے, جیل مینول یہ کہتا ہے, جیل رولز 1978 795 سیکشن کہتی ہے کہ جب بھی آپ کا پرزنر بیمار ہوگا سب سے پہلے آپ بلڈ ریلیشنز کو, ریلیٹیوز کو بتائیں گے. کیا بتایا انہوں نے؟ نہیں. اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں.
جب آپ ہاسپٹل آتے ہیں، میں عام فہم انسان کی بات کر رہا ہوں، عام فہم قیدی انسان کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے جب بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو آؤٹ ڈور ٹکٹ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا فائل میک اپ ہوتی ہے، پھر آپ کا بی پی شوگر ایوری تھنگ ایویلویٹ ہوتا ہے، دین اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق پروسیڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ساری دے کے رجسٹریشن نمبر دے کے آپ کو ڈسچارج سلپ دی جاتی ہے۔ کیا پرووائڈ کی تھی انہوں نے پہلے آج سے یہ کچھ دن قبل تک؟ کچھ پتہ نہیں تھا کیا پروسیجر ہوا، جب تک شور مچا، احتجاج ہوئے، ساری چیزیں نکلیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں رکھی گئی تھی، کوئی چیز بھی باہر نہیں آئی تھی۔ نمبر 3، کیا جیل کے اندر، چھوڑ دیں جیل کے اندر، کیا ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ہر ہاسپٹل میں آنکھ کا، جیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آؤٹ سائڈ سٹی اسلام آباد بتا دیں، کیا پولی کلینک کے اندر جو ہے بڑا ہاسپٹل آپ کا آنکھ کا علاج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے جس کے لیے سینسٹیو آپ کو مشینز چاہیے، اس کے لیے علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے۔ ہم سب کے گھروں میں، کیا ہمارے بزرگوں، میری اپنی والدہ کے 4 آپریشن ہو چکے ہیں آنکھ کے، اسی طرح انجیکشن لگا اور ان کی ایک آنکھ کی آئی سائٹ گئی۔ کیا یہ چیزیں انڈرسٹوڈ نہیں ہیں کہ جیل کے اندر ایک شخص کی جب ٹریٹمنٹ وہاں پر نہیں پاسبل تھی تو آپ نے ہاسپٹل کیوں نہیں لایا؟ نمبر 4، کیا ان کے منسٹر نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ ہم ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں گے؟ شیخ افضل مروت صاحب نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں یہ چیز ڈسکلوز کی کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں گے۔ بھائی کون سا منسٹر ہے جو سچ بولتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتا دیں کون سی وہ چیز ہے جس کو آپ لے کر چلتے ہیں۔ فورتھلی، اب میں 5th چیز پہ آ جاتا ہوں، بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کی باتیں مانیں گے؟ یہ گورنمنٹ میں ہے، ان کا کام ہے لا فالو کرنا، رولز فالو کرنا، پروسیجر فالو کرنا۔ جیسے آرٹیکل 9 کی بات کی، آرٹیکل 10 کی بات کی، کانسٹیٹیوشن کو لے کے آگے چلنا۔ کیا میرے رائٹس نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے سول رائٹس نہیں ہیں؟ کیا ان کو انہوں نے جیل میں رکھا؟ اچھا وہ جیل میں کیوں ہے؟ کمپلیننٹ کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ۔ کوئی FIR ہمارے سمیت جتنی ہوئی ہیں، کوئی پرائیویٹ کمپلیننٹ نہیں ہے، سارے کے سارے سرکار فیڈرل گورنمنٹ کمپلیننٹ ہے۔ جیل اسلام آباد میں نہیں ہے، اوکے فائن۔ جیل کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ دیکھیں میں 2 چیزیں ایڈ کر دوں، آپ کو کافی میں نے یہ اسی لیے چاہا کہ آپ سارے ایکسپلین کر دیں، اور آپ کا بالکل ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کے علاوہ بھی ہے بالکل۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب کو اس سے پہلے ملاقات کا چانس ملا؟ میں وہی آپ کو دوبارہ آ رہی ہوں آپ کے پاس، آپ کا یاد ہے، میں اسی کو ایڈریس کرنے لگا اور ابھی بھی وہ نہیں گئے۔ جی میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ اب اس کے بعد وہ ہیں پنڈی میں، راول پنڈی میں، کیوں؟ کیونکہ سب سے قریب ترین جیل وہ ہے۔ اس کی ایڈمنسٹریشن کس کے انڈر ہے؟ پنجاب گورنمنٹ میں۔ پنجاب کون ہیڈ کر رہا ہے؟ CM، ادھر پریم، دونوں چاچا بھتیجی، اینڈ آگے ان کی پوری کی پوری ایک جلگار فوج، ظفر موج بیٹھی ہوئی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں، سپتمبر 18 کو میری 40 منٹ ملاقات ہوئی، اس کے بعد 5 لوگوں کی نومبر میں ملاقات ہوئی، دین اس کے بعد 2 دسمبر کو آخری بہن کی ملاقات ہوئی۔ کیا یہ ملاقاتیں کورٹ آرڈرز پہ نہیں ہوتی تھی؟ کس طرح بند کی انہوں نے؟ کیوں بند کی؟ اس ڈر سے کہ وہ اندر سے یہ کہہ دیں گے یا وہ کہہ دیں گے۔ کیا میاں صاحب کی ملاقاتیں بند ہوئی تھی؟ اب اس کے بعد اگر آپ کل مجھے کہتے ہیں اوکے فائن علی بخاری صاحب آپ کو ہم نے الاؤ کر دیا، آپ جائیں، کیوں نہ ہم 6 بندے جائیں جن کو الاؤ کیا ہوا ہے کورٹ نے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ کس کیپیسٹی سے آپ ہمیں روک رہے ہیں؟ کیا وجہ یہ تھی؟ یہ وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پہ سوشل میڈیا اٹیک ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی وہ بات اور کرتے، اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتا، سوشل میڈیا نہ مانتا، تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے ایک امبیرسنگ سچویشن میں جا چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور آپ ایڈ کریں اس میں، 2 ڈاکٹرز کا، سلمان صفدر جو میکس تھے، جو فرینڈ آف دا کورٹ تھے، انہوں نے لکھا اس کے اندر، ویسے تو 5 چیزیں آئی نا اس کے اندر، 2 ڈاکٹرز کے نام تھے، 5 دفعہ پہلے وہ وزٹ کر چکے ہیں عمران خان صاحب کو جا کے۔ اب کیا پرابلم آ گیا؟ اب کیوں نہیں وہ جا سکتے؟ کون سا نیا چیز آ گئی؟ کون سا نیا صحیفہ آ گیا؟ نتھنگ از ان دا ریکارڈ۔ لیکن راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے سنی ان کی بات؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر ہماری پسند کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی 70% ٹھیک، گھڑی نظر آ رہی ہے، سوئیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ کو غلط ہم مانیں؟ بالکل نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی ہمارے لیے خان صاحب کی آنکھ کا صحیح ہونا سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ درست بات ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اور ان کی اگر آنکھ ٹھیک ہے تو سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے۔ آئی ایم لیسٹ بادر ان آل ادر تھنگس۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میرے لیے پرائورٹی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی صحت، ان کی لائف، وہ چیزیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 2 ڈاکٹرز جاتے ہیں، ساتھ 3 گھر والے چلے جاتے ہیں، تو یار کون سا گناہ کبیرہ سے گرا اس کے اندر؟ کون سا خوف ڈر ہے؟ تو پھر میں اگر ایسی چیزوں کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار یہ ساری کی ساری جس کو ہم کہتے ہیں یرغمال پولیٹیکل سسٹم ہے کہ جو آپ کی مرضی کرے گا وہ جائز ہے، جو نہیں کرے گا وہ ناجائز ہے، what the hell is this؟ کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال اپنے بھائی سے کر لوں؟ جی آپ کر لیں، پھر میں جواب کے لیے بریک کے بعد پھر جواب لوں گی۔ کیونکہ وکیل ہے نا اور یہ ڈاکٹر ہیں، تو یہ دونوں بڑے ماہر ہیں اپنے جواب دینے میں۔ یہ بخاری صاحب، میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پھر گلہ کریں گے کہ مجھ سے تو کیا، یہ جو دھرنا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور سب لیڈرشپ بھی، کیا آپ اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں
4-5 چیزیں تھیں, میرا 5 سمپل سی چیزیں تھیں, ان 5 میں سے 3 گورنمنٹ نے مان لی ہیں, 2 اور مان لیتے ہیں, تو میرا اس پوائنٹ کے اوپر دھرنا نہیں بنتا. دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی آنکھ کی وزٹ ہو جاتی ہے, ان کے آنکھ ہو جاتا ہے, ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا, ان کے بہنوں کا, ان کی فیملی کا ملاقات ہو جاتی ہے, میں عرض کر رہا ہوں, تو میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اس پوائنٹ کے اوپر کروں دھرنا. کیونکہ میرا لیڈر عمران خان تھوڑا ان کے پیچھے بھی لگ جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کی اگر آنکھ ٹھیک ہے, ان کی بہن آگے کہتی ہے, ان کا اپنا پرسنل کہتا ہے, ان کے بدترین دشمن بھی یہی چاہیں گے اس وقت کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. بالکل ظاہر ہے ان کی صحت اور زندگی سلامتی پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اوبویسلی جی, ہمارے لیے بھی ہے, ہمارا ساری میں چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کیوں نہیں گئے یہ میں پوچھوں گی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ ریلیشن شپ تھا, جو ان کے ریلیٹیوز ہیں, ان کو کیوں نہیں بتایا گیا. یہ کہا جا رہا ہے, بہت سارے ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ پتہ تھا ان کی بہنوں کو, اگر پتہ تھا تو کس نے بتایا, کب بتایا, یہ ہمیں بھی بتایا جائے. چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب بریک سے پہلے ہم نے سوال پوچھے تھے کہ ان کے جو ریلیٹیوز تھے, بہنیں تھیں, ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ ان کی آنکھ کا یہ مسئلہ ہے, اور جو سوال اٹھائے ہیں علی بخاری صاحب نے کہ 4-5 سوالات, مختصراً ذرا جواب دیجیے گا ان کا, آپ ہی کو جواب دینا ہے. دیکھیے میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے لیے پرائم کنسرن ان کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. گورنمنٹ کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت جس حد تک ایک انسانی آپ یہ کہیں کہ ہیومنلی پاسبل چیز ہوتی ہے, بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ فیسلٹی انہیں دینی, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ کام ہم کر رہے ہیں. اس پہ ہمارا دل بالکل مطمئن ہے, اور ہم بالکل اس پہ نہ رسک لے رہے ہیں نہ آئندہ لیں گے. باقی یہ ادھر کیوں تھا, وہ ادھر کھڑا تھا, یہ کیوں تھا, وہ کیوں تھا, ایسی باتوں کو کتنا بندہ جواب دے سکتا ہے. ایک بات جو انہوں نے بہنوں کی ملاقات کی ہے اس پہ میں جواب دے دیتا ہوں, اور وہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں جیل کے بھی نا کچھ رولز ہوتے ہیں, مینولز ہوتے ہیں. شاہ جی نے بات کی کہ جناب نواز شریف کی ملاقاتیں بند ہوئی تھیں, بالکل ہوئی تھیں. میرے پاس رانا ثناء اللہ صاحب کی, ہماری وہ بہن ہے, ان کی جو اہلیہ ہیں, ان کی فوٹیج ابھی بھی موجود ہے, جس میں وہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ میں دوائی دینا چاہ رہی ہوں اور رانا ثناء اللہ خان کو, اور مجھے نہیں جانے دیا جا رہا. میں اس طرح کی مثالیں کئی ہیں. اور رانا ثناء اللہ کو آپ نے اندر کس جو جرم میں ڈالا تھا, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کمپلیننٹ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب کرپشن کیسز ہوں گے, جب 9 مئی جیسے مقدمات ہوں گے, تو اس کی مدعی تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. باقی جو میں نے آپ کو کہا نا جیل مینولز, اور جو ہر قیدی ہے اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی ہیں, لیکن جیل کے اندر نا کچھ قوانین بھی ہیں جنہیں فالو کرنا ہوتا ہے. اب جیل بیٹھ کے اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اسے ایک پی ٹی آئی کے ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال کریں, اور سیاسی سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہوں, اور وہاں پہ جناب جا رہے ہیں بندے, اور اس کے بعد وہاں پالیٹکس ہو رہی ہو, تو یہ جیل میں اس کی اجازت نہیں. اچھا, کبھی میاں نواز شریف صاحب ملاقاتیں ہوتی بھی رہی ہیں, بند بھی رہی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب اندر بیٹھ کے سیاست نہیں کرتے رہے, اور بڑی ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے جو جیل کاٹی ہے وہ کاٹی ہے. آج بھی اگر یہ ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ پالیٹکس نہ کریں, اور اس کے بعد جو پچھلی دفعہ ان کی بہن کی ملاقات ہوئی, آپ کا سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہا ہے, آپ نے کہا کہ ان کو ہم باہر بھیجنے کے لیے تیار ہے, تو انہوں نے تو باہر بھیجنے کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. آپ کے خیال میں کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے میں آپ کا دیکھ رہی تھی؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بیسٹ دا بیسٹ پاسبل فیسلٹی عمران خان صاحب کے لیے. اب بات یہ ہے کہ دوبارہ میں وہ سٹیٹمنٹ اپنی چھوٹی سی دہرا دیتا ہوں جب بھی آپ کے پروگرام میں کی ہے کہ مریض کا آپریشن ہونا یا نہیں ہونا یہ فیصلہ اس کے لوائقین نے نہیں کرنا ہوتا, ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ مانتی ہیں کہ نہیں؟ کبھی کسی وہ رسا کے کہنے بھی کسی کا دل کا آپریشن ہوا ہے کہ نہیں کرو, یا ڈاکٹر کہ کرنا ہے, ایک منٹ, ڈاکٹر کہ کرنا ہے, بالکل میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے کہ ہسپتال میں 2 ہفتے رکھے نا, وہ یہ تو باہر بھیجنے کی بات نہیں کرے, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے؟ دیکھیں اس کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور عمران خان صاحب کو 15 دن ہاسپٹلائز کرنے کی بھی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پروسیجر ہونا ہے, وہ پروسیجر ان کا جب 2 دفعہ ہوگا تو وہ بیسٹ اسپیشلائزڈ فیسلٹی میں آئیں گے, پروسیجر ہوگا, انہیں اسپتال میں ڈیٹین کرنے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی کوئی ایسی
جو ان کی اور بنی گالا میں بھی ریٹینا شفٹ کی نہیں کیا جا پوزیشن ہے سکتا ان کو. اس میں کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا کہ ہوں میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں ریٹین کیا جائے. اور اگر سپریم کورٹ کہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ بھیجیں گے. سپریم کورٹ جو کہے گا ظاہر ہے اس کے فیصلے ماننے کے ہم پابند ہیں, لیکن سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوں گی, جو فیکٹس ہوں گے, جو میڈیکل کنڈیشن ہوگی, سچویشن ہوگی, جو رپورٹس جو باتیں کہہ رہی ہوں گی اس کے مطابق ہوگی نا. وہ ان کی یا ہماری خواہش سے تو سپریم کورٹ کو ڈائریکشن نہیں دے گی. اور جیل میں آپ نے بشرا صاحبہ سے بھی کنسلٹ کیا ہے یا نہیں کیا ان کی ہیلتھ؟ بشرا بی بی کی آج فیملی سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات رہتی ہے جیل میں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی اور عمران خان صاحب کو جو ہے آپس میں کوئی نہیں. اس ٹریٹمنٹ سے پہلے آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا کیونکہ بلڈ ریلیشن شپ یا جو بھی ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ؟ اس میں جو میں نے دو باتیں آپ سے کی نا کہ بہترین فیسیلیٹی پلس بہترین ڈاکٹرز, دو چیزیں اس میں اور ایڈ کر لیں, میں وہ کہنا بھول گیا تھا. اس میں جو آپ کی فیملی ہے اس کا بھی کانفیڈنس ہوگا, پلس جو پیشنٹ ہے اس کی تسلی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے آئندہ کے لیے. پہلے آپ نے ابھی بھی پہلے آپ نے ریلیٹیوز کو تو نہیں لیا نا؟ ابھی بھی سیٹسفائیڈ. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ اپنے علاج کے حوالے سے بالکل مطمئن ہے. اچھا, یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. نہیں آپ بریکنگ کیا, یہ جو سیکریٹری جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ وہی کہہ رہے ہیں, میرے الفاظ مختلف ہیں صرف. بھیج دے جیل بھیج دیں مجھے ڈاکٹر صاحب, کسی کو بھیج دیں تو پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر آصف یوسف کو بھیج دیں ان کو. آپ نے باہر آ کے ٹوٹل آپ نے, اگر آپ کو بھی بھیجتے ہیں ضرور جائیں, میں نہیں کہہ رہا, لیکن آپ یہ جائیں گے باہر آ کے آپ نے پوری ایک سیاسی پلندہ پڑھنا ہے. میری پارٹی میرے پہ بلیو کرے گی, ڈونٹ یو وری. وہ برسر گور پہ یقین نہیں کر رہے, نہیں ہم پہ تو کرتے ہیں, ہمارے تو سیاست ہی خان صاحب نے شروع کی وہاں سے. سیاست کر دو, پارٹی چیئرمین پہ یقین نہیں کر رہے, ان پہ یقین کریں گے. جی کہہ دیں پھر میں ادھر آؤں. نہیں میں تو برسر گور کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے ایک ورڈ گور صاحب تو نہیں گئے, میں نے ایک ورڈ یوز کیا جس کو آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا. میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا, یرغمال پولیٹیکل سسٹم. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہ کر سکے. بولے بھی جو سٹیٹمنٹ دے دے میں کیوں اپریشیٹ کروں, بولے بھی نا, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ بولے بھی نا. بات یہ ہے کہ آپ کی مرضی سے بولیں. اگر اور کیا کریں, نواز شریف صاحب ہر پروگراموں میں جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بولنے نہیں دے رہے نا. میں نے تو کہا ہے کہ میں نے 5 منسٹرز کی بات کیا, ان کے بیان ہی آپس میں نہیں مل رہے, میں کیا کروں. آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یا آپ کو پتا تھا, آپ نے جان بوجھ کے کنسیلمنٹ آف فیکٹ کیا, تو آپ کا فالٹ ہے. تحریک انصاف کی طرف بھی ہے, ان کے بھی 5 لوگوں کے سٹیٹمنٹس نہیں مل رہے, دونوں کے اگر ان کے دیکھیں تحریک انصاف کی کسٹڈی میں نہیں ہے عمران خان صاحب, یا وہ مریم بی بی کی کسٹڈی میں یا فیڈرل گورنمنٹ کی کسٹڈی میں, اس لیے یہ آنسریبل ہے. تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں, میری اپنی والدہ کے 4 آپریشن ہوئے اسی سے, 3 ہفتے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی, کیونکہ آپ کے ایج کے ساتھ یہ ایسا ایک ایشو ہے آنکھ کا جو خان صاحب کو ہوا ہے, اللہ کرے وہ بالکل صحت یاب ہوں, لیکن اس میں پرابلم ہوتی ہے. اس میں پرابلم ہوتی ہے. تیسری چیز انہوں نے ایک بات کہی, ایم این ایز کو کچھ بھی نہیں کیا, یا نو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہمارے جیل میں ان کا جوڈیشل آرگومنٹس کر کے ہوں, بیل لگائی ہے, اور وہ سارے کے سارے اسلام آباد کلب میں تھے, 3 بجے پرچہ دے کے آپ نے اندر کر دیا, اور آپ کہتے ہیں کہ یار ایسا ہوا ہی کچھ نہیں ہے. پارلیمنٹری جو وزیر ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جواب دے سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا انہوں نے کہا جی وہ ویٹو کر دیتی ہیں ان کے صحت کے اوپر, یہ انہوں نے بات کی. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے محسن نقوی صاحب کو آج جو ہے وہ بہت انہوں نے ان کی تعریف کی ہے کہ صرف انہوں نے رہائی کی بات کی ہے. فیلڈ مارشل کا نام بھی لیا ان کے سامنے محسن نقوی صاحب نے, تو یہ بات درست ہے؟ فیلڈ مارشل اور ان کی تو رشتہ داری ہے نا, تو وہ تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ سامنے بات کر سکتا ہے. علی امین خان نے جو بیان دیا ہے, ویسے تو ایک انداز سے مجھے خوشی ہوئی کہ میری طرح اور لوگ بھی آ رہے ہیں. اللہ کرے بخاری صاحب بھی آ جائے. نہیں انہوں نے دے دیے کہ دھرنا نہیں دینا چاہیے. میں تو خان کے ساتھ یہ جو پارٹی کے اندر بدماشی ہے نا, یہ سوشل میڈیا کی بلیک میلنگ, یہ حذف کر دیں, یہ بدماشی والا لفظ یہ نیشنل میڈیا پہ نہیں اچھا لگتا. اچھا چلیے کچھ اور سوشل میڈیا جو کر رہا ہے یہ کیا کہیں گے آپ, ٹھیک پارٹی کے اندر بدماشی ہے نا, چلے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے, بول ہی نہیں سکتا ان کے ڈر کی وجہ سے. اب دوسری بات, ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ان کی پارٹی اپنے سوشل میڈیا کی یرغمال ہے. یرغمال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یرغمال کر رہے ہیں, اصل میں یرغمال یہ خود ہے. اب وہ یرغمال ہیں سوشل میڈیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی, بالکل. تو آپ نے سوال کیا نا, علی امین خان نے, ویسے میں اس کا بھائی خواہ ہوں, یہ موقع نہیں تھا اس طرح کا بیان دینے کا, لیکن جس کنٹیکس میں اس نے بات کی ہے وہ کنٹیکس بیان کرنا بھول گئے. علی امین خان, دیکھیے میں محسن نقوی صاحب کے دور میں 3 دفعہ ادھر اسلام آباد میں گرفتار ہوا ہوں. ایک دفعہ جب وہ سی ایم تھے پنجاب, تو لاہور میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا. مجھے کوئی مطلب ایسی
جواز نہیں ہے کہ میں ہاں البتہ جب 25 نومبر یا 24 نومبر کو جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ ایک حصہ تھے حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیاف پہ. پاکستان تحریک انصاف میں علی بخاری صاحب کو پتہ ہے بعض اوقات ملاقاتیں جب رک جاتی تھی, بعض اوقات کوئی چیز بھیجنی ہوتی تھی, کتابیں یا کوئی لوگ اٹھائے جاتے تھے یا کوئی یہاں اسلام آباد میں پنجاب میں بند ہوتے تھے, تو ساری پارٹی علی امین خان کے پاس اس کے در پہ حاضر ہو کے منتیں کرتی تھی کہ جی یہ چھڑوائیں. اب وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کے مراسم بن گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. تو علی امین خان ہمیشہ انہی منسٹری انٹیریئر کو کہا کرتے تھے اور وہ دیر اینڈ دین کر دیا کرتے تھے. 25-24 نومبر کو جو ڈائیلاگ ہوا اس کو تھوڑا سا ذرا میں نے خود بھی ملاحظہ کیا. اس میں اس شخص نے یہ جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ تھی کہ اس نے اپنا طیارہ دیا جو بیسو گور اور بیسو سیف کو لے کے اٹک گیا. پھر بیسو گور کو رات 9 بجے رسائی دی خان کے سیل تک. اس کی کوشش یہ تھی شاید اس وقت یا جو 2 ڈیل اور پہلے جو باتیں ہو رہی تھی کہ یہ مسئلہ کہیں نپٹ جائے. یعنی یہ اینٹی نہیں ہے ڈائیلاگ کا یا مصالحات کا. یہ بات اس پیرائے میں ہوتی. اب تو علی امین خان کے پیچھے سوشل میڈیا پڑ گیا ہے اور کہیں سے آپ نے شاید مجھے بتایا کہ کوئی بتا رہا تھا کہ ہم شوکاز نوٹس جاری کریں گے. میں شاید یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے یہ صف میری بڑھتی جائے گی اور بھی آئیں گے, لیکن یہ اصل صورتحال یہ تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. میں چلا تھا اکیلا کیا وہ کارواں بنتا گیا. میں زیر لب اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ان جیسے جو حق اور سچ کی بات کرنے والے ان کی جماعت میں لوگ آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی آئیں گے, ان کا کوئی نام ہونا چاہیے. انہیں آپ پی ٹی آئی کے سیاسی ہور کہہ سکتے ہیں. جیسے نون میں سے شین نکل گئی, نون میں سے شین وہ آپ کی بڑی خواہش ہے آج تک نہیں نکلی. یہی ہوا ہے ابھی تو میاں صاحب کو اچھا یہ نام کہہ رہے کہ سیاسی ہور, نون میں سے سیاسی ہور. میں آج تحریک انصاف کے سیاسی ہور, میں شریف افضل مروت خان کو آج پی ٹی آئی کا سیاسی ہور قرار دے رہا ہوں. اچھا, اور یہ پھر اور ہوروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. شریف افضل مروت صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی القاب دے رہے ہیں, اللہ حافظ. میں اس لقب کو قبول کرتا ہوں اور میں ایک اور عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ میں اگر ہور نہ ہوتا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے لقب دیا تو یا تو میں جیل میں ہوتا, یہ میں الفن کہتا ہوں, ڈسکوالیفائیڈ ہوتا اور 40 سالہ قید بھی بھگت رہا ہوتا. آپ لوگوں کی پی ٹی آئی والوں کی بڑی مہربانی, میں تو آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا, یا میں نے اپنا سر توڑوانا تھا یا پھر جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جاری رکھتا. تو لہذا تو اب آپ آزاد ہیں تو نہ کہ صرف آزاد ہوں. اب ایک بات میں اور بھی عرض کروں, یہاں پر پہنچانے میں بھی تو پی ٹی آئی کا ہی ہاتھ تھا نا, خان صاحب نے ہاتھ رکھا تھا ان پہ. نہیں تبھی ممبر میں بھی ذرا تصحیح کر دوں, خان صاحب خدا نہیں ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھے جناب وہ اٹھ جاتا ہے. خان خود خدا کے رحم و کرم پہ ہیں. خان جو ہے ایک لیڈر ہے اور مجھے خان نے نہیں چنا تھا کہ یہ کام آپ کریں, میں نے خود والنٹیئر کیا تھا کہ یہ وہ کام جس کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو زیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ میں تو احتجاج کا چیمپئن ہوں, کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا تھا. ابھی کر سکتے ہیں, ابھی یہ 3 دن احتجاج کر کے دکھا دیں. ابھی ایک چیلنج دیا ہے کہ آئی جی صاحب نے جو احکامات گئے ہیں اگر اس کے اوپر عمل درآمد ابھی میں ذرا وہ خان والی بات ذرا مکمل کر دوں. خان صاحب ایک لیڈر ہیں, میں اس میں شک نہیں سمجھتا ہوں. میں نے خان کے لیے یہ ذرا تھوڑی سی پی ٹی آئی کے لوگ تصحیح کریں, 1000 احسانات ہیں میرے جس میں ایک بھی نہیں چکایا کسی نے. پورے خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک آپ کی کمپین کی, مارے کہیں جیلوں میں, یہ 1 منٹ. اور اس وقت لوگوں کی ہمت بندائی جب پورے پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا تھا. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو اٹھایا, وہ اٹھانا ہوتا بخاری صاحب آپ کو اٹھا دیتے, وہ اٹھانا ہوتا یہ 1 منٹ اٹھانا ہوتا تو یہ شبلی فراز کو اٹھاتے, اٹھانا ہوتا یہ جو سارے آپ لیڈر بن کے آ گئے ان میں سے کوئی دوربین پہ نظر آتا تھا. آپ تو میرے ساتھ ہوتے تھے, جیل جایا کرتے تھے, آپ کو یہ قیادت نظر آتی تھی جس وقت 9 مئی کے بعد. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی زیر لب مسکرا رہے ہیں. یہ بخاری صاحب یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر تقسیم ہے, ایک چیز اور عرض کر دوں کہ میں نے چونکہ یہ جو کھانے والی بات کی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ مناسب نہیں ہے, میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں وہ ویڈیو آپ کے چینل پہ چلاؤں, لیکن میں نے آپ کو بھی دکھا دی کہ
اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، راجہ ناصر عباس صاحب بڑے ذمہ انہیں دار کھانا آدمی مل رہا ہیں، ہے. وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کسی جگہ پہ نہیں مل سکا یا کوئی ایسی بات، لیکن وہ میں نے شیر افضل صاحب کو بھی دکھائی، علی صاحب کو بھی دکھائی، آپ کو بھی دکھائی کہ کھانا وہ مل رہا ہے. ہمارے اوپر یہ کھانا تو مل رہا ہے لیکن کعبے نہیں ہے. میرا تو خیال تھا کہ کوئی رانے ہوں گی اور کوئی کھانا ہے، رانے کعبے نہیں ہے. رانے نہیں. وہ تو ڈبوں میں تھا، کوئی شاید KFC تھا. آپ کی پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے، اور کیا علیمہ خان صاحبہ کا میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی وہ ویٹو کر دیتی ہیں، اور ان کی کل آپ کی پارٹی میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہم علیمہ خان صاحبہ کی بات مانیں یا ہم کسی اور کی بات مانیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا پارٹی ان کے ہاتھوں بھی یرغمال ہے؟ دیکھیں بہن، بات بڑی سمپل سی ہے. علیمہ خان صاحبہ ہماری بڑی ہیں، ہماری والدہ کی جگہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، اور ان کا ایک اثر ہے، ان کا ایک احترام ہے. پارٹی ڈیسیجن کے لیے پارٹی کور کمیٹی موجود ہے. پارٹی کے اندر میں اس کا ایسا ہوں، لیگل کمیٹی موجود ہے، پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، اور وہ جو ڈیسیجن لیتی ہے ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے نوٹس میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اس میں ذرا کوئی دوسری ایک رائے فیصلہ نہیں. مجھے بتا دیں جو آج تک 2 سالوں میں کور کمیٹی نے کیا. اب میں عرض کرتا ہوں، ایک فیصلہ دو بتا چیزیں دیں. آ گئیں، 2 چیزیں آ گئیں اس کے اوپر. اب ہر پارٹی کا یہ سسٹم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب جو ہے وہ باہر بیٹھ کے کرتا ہے. کیا جب میاں صاحب اندر تھے تو کلثوم نواز صاحبہ نہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، نہیں آتی تھی؟ ملک رفیق صاحب کونسل تھے ان کے، وہ بھی لیتی تھی، پولیٹیکل بات بھی کرتی تھی، سارے معاملات میں ان ہوتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پارٹی کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا یا پارٹی کے اوپر چلے گئے. نہیں، جب پارٹی کی عادت کے اوپر برا ٹائم تھا تو انہوں نے ہولڈ کیا. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہینگ ہو رہے تھے تو نصرت بھٹو صاحب آگے آئیں، کیونکہ 38 میں سے 36 لوگ بھاگ گئے تھے جو کور کمیٹی پیپلز پارٹی کے تھے، 6 لوگ رہ گئے تھے، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحب آئیں. سو جب مشکل ٹائم آتا ہے تو فیملی ممبرز آگے آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کے پاس کوئی آفس بیرر نہیں ہے. وہ ان کے پاس کسی قسم کا ڈیورنگ ہماری گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی بھی عہدہ نہیں تھا، اور آج بھی ان کا احترام موجود ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو ان کی طرف کر رہے ہیں. اگر شیر افضل صاحب کہتے ہیں تو ان کی طرف. ہاں، ان کو بھی پتا ہے شیر افضل صاحب کو، میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں نا، مجھے گھر سے عمران خان صاحب لے کے آئے، اس لیے میں یہاں پر پہنچا ہوں. میں بالکل شیر افضل مروت صاحب کی طرح نہیں کہتا ہوں کہ میں خود بہت کچھ ہوں، نہیں، مجھے عمران خان صاحب نے یہاں بنایا، اللہ نے بنایا، اور وسیلہ عمران خان صاحب بنے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ایز اٹ از کر رہا ہوں. 9 مئی کے بعد جب 10 بندے ہوتے تھے، صحیح کہا شیر افضل مروت صاحب نے، ان 10 میں سے ہم 2 بھی تھے. اچھا چلیں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جب سیکرٹری جنرل کس نے بنایا؟ سلمان راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے. گوہر صاحب کو کس نے بنایا چیئرمین؟ عمران خان صاحب نے. شیر افضل مروت صاحب کو ٹکٹ کس نے دیا؟ عمران خان صاحب نے. ٹکٹ میں نے مانگا تھا. ایک منٹ میں نے تو ٹکٹ، ایک منٹ جی، یہ کیا باتیں ہیں؟ عمران خان صاحب ایک منٹ، ذرا ایک منٹ میں واضح کر دوں. ٹکٹ میں نے واپس کیا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں، اور 3 دفعہ یہ میں حلف پہ کہتا ہوں. نیاز اللہ خان نیازی میرے ساتھ ٹاک شو میں تھے، اس کے سامنے، خان کے سامنے بات چیت ہوئی. اب جب سے میں الیکٹ ہوا ہوں تب سے تانے دیے جا رہے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے، وہ بھائی میں یہ الیکشن تو لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں اس الیکٹورل پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ تو آپ خان نے خان صاحب نے لڑایا نا ان کو، ہمیں بھی تو عمران خان صاحب نے لڑایا. زیادہ ووٹ سے جیت کے بیٹھے ہیں، لیکن خان صاحب آج میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے آئیڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوں. علیمہ خان صاحبہ کیسے ویٹو کر سکتی ہیں؟ وہ پارٹی میں تو نہیں ہے. یہ سوال کا جواب تو محسن نقوی صاحب سے دینا کہ جی آپ بتائیں نا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ویٹو کر سکتے ہیں. لیکن بات بڑی سمپل سی ہے. اگر پارٹیوں میں جب آپ ہوتے ہیں، میں اسی بات کر دوں، پارٹیوں میں آپ ہوتے ہیں، میں صرف 2 چیزیں ایڈ کر دوں. جب میرے پاس آئے گا ایک دن یہ بھی بولے، ویٹو اسے کہتے ہیں، ویٹو اسے کہتے ہیں. لیکن دھرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں اب ورڈز جو ہے نا وہ سیدھا تھوڑا سا میں کر دوں اس کو. ویٹو اسے کہتے ہیں جو چوئی نثار صاحب کے خلاف مریم بی بی نے کیا اور چوئی نثار صاحب کو پارٹی چھوڑنی پڑی. جیسے شاہد کاکان عباسی صاحب کے خلاف مریم بی بی نے کیا اور ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ساتھ اور بھی سوال ایڈ کر لے. وہ جو ترلائی آپ کا حلقہ بھی ہے، وہاں پہ جو مسجد میں امام بارگاہ میں ہوا ہے، آپ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہ لڑا ہوا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ جو شہداء ہیں صرف 50 لاکھ ان کو دیے گئے. گل پلازا میں 1-1 کروڑ روپیہ وہاں پہ دیا گیا. یہ ایک اعتراض جو ہے وہ بنتا ہے، اور آپ اس کے اوپر بھی رسپونڈ کریں. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی سب نے بڑی اس کی مذمت کی، اور پورے پاکستان میں ایک سوگ اس وقت طاری تھا. اور ہم پہلے دن بھی گئے. میں جب 10 سال، دو ٹرم جب میں نے رہا 10 سال، وہ میرا حلقہ تھا. اس دفعہ حلقہ بندی میں وہ، لیکن میرا وہ گاؤں ہے، میں اسے اپنا علاقہ کہتا ہوں، ہمارا آبائی گاؤں ہے وہ، کیونکہ بالکل اس سے اگر آپ کرو فلائٹ دیکھیں تو 1 کلومیٹر کے ساتھ میرا وہاں پہ جو آبائی میرا گھر ہے وہ اتنے نزدیک ہے. تو لہٰذا وہاں ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے ذاتی تعلق ہیں، اس حوالے سے امداد. ہاں جی. اچھا، تو وہ
हम उस दिन भी गए, फिर अगले दिन 10 जनाजे हुए जो उनके मोहतमे में बिशारत साहब, उनका आज़म हौसला, मैं पहले भी उसकी तारीफ़ कर चुका हूँ। उस वक्त भी उन्होंने वादत की बात की और उन्होंने कहा कि जो लोग फासला डालना चाहते हैं, जो फ़िरका वारियत को हवा देना चाहते हैं, ये वो दुश्मन हैं मुल्क के, इस्लाम के, उनका कोई मज़हब नहीं है, बड़ी अच्छी बात और हम सब उनके खिलाफ हैं। उन्होंने इत्तेहाद का मैसेज दिया और मैंने उन्हें अप्रिशिएट भी किया। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से रब्ता हुआ था, फैसला उसी वक्त हो गया था कि ये जो है हम इसे फाइनेंशियल असिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि जो जान है उसकी तो कोई कीमत या उसका कोई मुआवजा हम इसको नहीं कहेंगे, दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर जब मैंने दूसरी वक्त बता दिया था कि ये फैसला प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं, लेकिन ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब अभी ने करना बहुत था। दिन गुजर गए इसलिए मैंने पूछा। नहीं, अब वो सारे मुनासिब चेक्स समझा तकसीम कि हो इस पे चुके हैं, अपडेट वो क्या है। सारी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस तमाम शहदा को और ज़ख्मियों को दी जा चुकी है, और अगर कोई ज़ख्मी अगर कोई बकिया है तो वो भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। कि बढ़ा बाकी सकते जो आपने हैं। ये कहा कि जो कराची में गोल प्लाजा के जो शहदा हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो फैसला उनको भी किया है, मिलना चाहिए, लेकिन आपको ये इनको भी कंसर्न मिलना जो है चाहिए। यकीनन हम जो ठीक बात है। इस पे इंशाल्लाह और इस पे गौर खान साहब करेंगे की और इस सेहत पे के ऊपर तो कोई आप नहीं करेंगे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है खान साहब की सेहत के ठीक ऊपर। है। हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं, ये सियासत करते बिल्कुल रहेंगे। सियासत इन्होंने नहीं बाज कर रहे जी, नहीं अपना फर्ज अदा कर आना, रहे हैं। इनके घर वालों को मिलाएं, इनको फलां को मिलाएं, उनको भी इनसे मिला ये पूछ देंगे। ले, ये 6 दिन लेकिन तक उसके प्राइम मिनिस्टर बाद को लेकर नहीं गए इन्होंने तरलाई वाले ब्लॉक में। मैं इंतशार- 25 MNAs लेकर गया था, इंतशार- मैं CM KP को लेकर यार गया। इस पे तो सियासत ना करें। नहीं आप मत करें, आप तरलाई बता का तो दें, कम से मैंने कम तो क्या मिसलीड सियासत कम की? से अच्छा, कम मिसलीड प्राइम तो ना तरलाई करें। अच्छा, के चले। शहदा पे तो सियासत ना करें। नहीं, आप 25 मिसलीड MNA लेके क्या आप लेके गए आप थे? मिसलीड प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, हम वहाँ पे पहले दिन गए, दूसरे दिन 3 गए। महीने में बहुत 2 शुक्रिया, ब्लास्ट बहुत होते शुक्रिया। हैं, मैं ख्याल 3 है महीने कि- में 2 ब्लास्ट होते हैं, कोई इनके बिल्कुल। पास सिक्योरिटी का प्रोग्राम नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए और हो सकता है। असल बात यह है कि जो भी दहशतगर्दी के मामलात हैं या दहशतगर्दी है, पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा है, हिम्मत के साथ कर रहा है, और इसमें रियासत और अवाम दोनों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, इमरान खान साहब की सेहत पे कहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, सियासत भी इस पे नहीं होनी चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।